तमाम मोमिनों से गुजारिश है जो बाहर बैठे हुए हैं इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। तमाम मोमिन जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है बारगाह में तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। अभी आपके सामने ज़ेब मिंबर खतीब मिल्लत जाफरिया इलम्बा अमल मौलाना सज्जाद हुसैन ऑफ नवांशहर, इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत शहनशाह मसहब मलक इब्रार हुसैन इब्रार ऑफ हाफिजाबाद वो खिताब करेंगे। मिल के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़ बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वरहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलवात। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या अल्लाह वारिस कायनात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फरमा और हम सबको अल्लाह मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह बहक़्क़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद सादात मोहतरम की इस अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और अल्लाह इस इबादत को हमेशा कायम दायम फरमा। या अल्लाह बहक़्क़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद अल्लाह उन्हें मौला के रासरान और ग़ुलामान में शुमार फरमा। आज़ादारी इमाम अलैहिस्सलाम की मुहाफ़ज़त फरमा और इस आज़ादारी को अल्लाह शर्र शैतान शर्र आदा से महफूज फरमा। अल्लाह बहक़्क़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं या लाएंगे अल्लाह और जो हाजात रखते हैं इनकी हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलात में उनकी आसान फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदावंदा बहक़्क़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद सबको बारगाह इमाम की शफ़ाअत और नुसरत नसीब फरमा। दुनिया आखिरत की गम से महफूज फरमा और अल्लाह सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्लाह हमें और कोई गम न दे। सब में बाहम इत्तेहाद और महब्बत अता फरमा। मुल्क मिल्लत की मुहाफ़ज़त फरमा। अल्लाह इलाक़े में अमन और इस्तेहकाम अता फरमा। जो दुश्मनान आज़ादारी हैं अल्लाह उनके अज़ाइम को नाबूद फरमा। या अल्लाह उन्हें कैफ़र व किरदार तक पहुँचा। उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन खुतबा की मुहाफ़ज़त फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ना। अज़ीज़ान गिरामी, जानी पहचानी आए मजीदा की जिसमें अल्लाह ने इमामत का तज़किरा इरशाद फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। क़यामत वाले दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे।
آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو علی اور اولاد علی جیسے اعلیٰ امام عطا فرمائے. امام نظریہ امامت اصول دین میں سے ہے اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. مولا کا امام حسین علیہ السلام نے اللہم صل تو عظیم قربانی دے کے دین مبین اسلام کو بچایا ہے ہمارے لیے. اس دین مبین اسلام کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق انسان کے دل اور دماغ سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے. کل میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ چونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے اور ایک جسم اور ایک روح سے. جسم کے لیے اس کی پرورش اور اس کی ترقی اور اس کی نشو و نما کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، مادی. چونکہ انسان جسم مادی ہے لہذا مادی چیزیں اس کی غذا ہیں، مثلا کھانا وانے پھل وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں سبزیات وغیرہ. اسی طرح جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. لہذا جس طرح انسان جسم کو ہفتہ بھر کی غذا ایک ساتھ نہیں کھلا سکتا بلکہ روزانہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے غذا دی جائے، اسی طرح مہینے بھر ہفتے بھر کی غذا روح بھی ایک ساتھ نہیں کھا سکتی. اس روح کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے روزانہ غذا ملتی رہے. یاد رکھیے جسم کی غذا مادیات ہیں، مثلا روٹی چاول سالن وغیرہ سبزیات، جبکہ روح کی غذا ذکر محمد و آل محمد. جب تک اگر انسان کو موعظہ حسنہ نہ سنایا جائے، ذکر اہل بیت نہ سنایا جائے روزانہ، تو اگر اسے یہ ذکر نہ سنایا جائے تو انسان کی جسم روح مردہ ہو جائے گی اور باوجود جسم رکھنے کے وہ مردہ کہلائے گا. اسی لیے اللہ نے اس ذکر اہل بیت کو مختلف رنگوں میں مختلف انداز میں انسان پہ واجب کر دیا. کبھی تو بصورت نماز واجب فرمایا، اس لیے کہ یہ نماز بھی ایک صورت میں ذکر حسین ہے، اس لیے کہ نماز کا بچانے والا حسین ہے. کبھی بصورت روزہ، کبھی بصورت فضائل، کبھی بصورت مصائب. یہ اللہ نے انسان کی روح کو یہ غذا عطا فرمائی ہے تاکہ اس کی یہ غذا پہنچتی رہے روح کو اور انسان زندہ رہے. تبھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے ہادی بھیجے ہیں، راہبر بھیجے ہیں، رہنما بھیجے ہیں، جن کو دین کی زبان میں انبیاء کہتے ہیں. اور انبیاء کے بعد اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور دین کی حفاظت کے لیے آئمہ پاک بھیجے ہیں، امام پاک بھیجے ہیں. توجہ فرمائیے، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ماتم کرتا ہوں. جیسے آج کل عام طور پہ پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ کا نظریہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں سائیں میں تو مجلس ہی سنتا ہوں، میں جی ماتم کرتا ہوں، میں محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہوں. عزیزان محترم، مجلس سننا یا مجلس کروانا، ماتم کرنا یا ماتم کروانا، یہ دین کے ایک جز ہیں. توجہ پر اجزائے دین ہیں، اجزائے مذہب ہیں.
اصل عقیدہ مذہب دین اسلام کیا ہے؟ یہ اعمال مجلس ادا ہو، ماتمداری ہو، یہ چیزیں جو ہدف ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوں انسان دین تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، اس سے پوچھا جائے، توجہ فرمائیے، اس منبر سے میں حسین ابن علی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، نظریہ۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو حسین ابن علی کا عقیدہ ہے۔ حسین ابن علی کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ رب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا رب ہے کہ جو عادل ہے۔ محمد ہمارے رسول ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں کہ جن کی اطاعت بندوں پر واجب ہے اور قیامت برحق ہے۔ یہ ہے عقیدہ کہ جس کا ماننا ہر بالغ اور عاقل کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، اب عقیدے میں پہلے خدا ہے، خدا کے بارے میں اسے دلائل ہونے چاہیے۔ اللہ عادل ہے، اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے نبی بھیجے۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ توحید میں گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ توحید کے معنی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اب یہ دو چیپٹر ہیں، دو موضوع ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ہے، کیسے ہے یہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کو معرفت پروردگار نہیں ہے۔ اب جب آپ طے کر چکے، دلیل آ گئی کہ اللہ ہے، تو پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے موضوع کو آپ اس پہ دلیل لے آئیں گے کہ اللہ ہے جو صحیح، تو کیا وہ ایک ہے یا دو ہے؟ اب جب ایک ہے اللہ، دو ہو ہی نہیں سکتے، تو آیا وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، پوری کرتا ہے حاجات کو؟ آیا وہ زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان پہ اگر ہو تو پھر اس کے لیے احتیاج لازم آتا ہے کہ زمین کا محتاج ہے، آسمان کا محتاج ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کے لیے زمان و مکان کا ہونا ضروری ہو جائے گا۔ لذا ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور ایک ہے اور ہر جگہ ہے۔ توجہ فرمائیے، اب ہر جگہ ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، تو وہ دیکھتا بھی ہے، کہا کہ دیکھتا ہے، کہا کس سے دیکھتا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ نہیں بھائی، ان آنکھوں سے دیکھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں کیوں ہیں؟ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ اور ہم کیا دیکھیں کہ جو ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر کی چیز دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر نہیں بیٹھا۔ لذا اللہ نے آنکھیں اس لیے دی کہ یہ جو ادھر والا بیٹھا ہے تو وہ ادھر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کو ان مادی آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کو آنکھوں کی ضرورت تو تب ہوتی جب وہ ادھر ہوتا، ادھر کی چیز دیکھتا۔ چلنے کی ضرورت کیوں ہے پیروں کی؟ اس لیے کہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ رب وہ ہے کہ جو حرکت سکون نہیں رکھتا، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے، تو کوئی جگہ رب سے خالی نہیں۔ کوئی خالی ہو تو حرکت کا سوال سمجھ میں آئے۔ یہ ہے توحید پروردگار۔ لذا یہ چیزیں، یہ آنکھوں کا ہونا، ان کانوں کا ہونا، پیروں کا ہونا، یہ لوازمات مخلوق ہیں۔ خالق کو ان کی احتیاج نہیں ہے۔
اللہ وہ عظیم پروردگار ہے کہ جو ہر جگہ ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا بھی ہے، بغیر کانوں کے سنتا بھی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ توحید پر۔ اب اللہ ہے عادل، اب عدل الہی کیا ہے؟ اس کا ایک واقعہ عدل الہی کا، حضرت آیت اللہ العظمی آقا محمد حسین شیرازی نور اللہ قبرہم نے لکھا۔ انہوں نے لکھا ویسے تو سارا نظام عدل کے تحت چل رہا ہے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے یہ درخواست کی کہ تو جو کہتا ہے کہ سارا نظام میں عدل کے تحت چل رہا ہے مجھے اللہ کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ چور کو سزا نہیں ملتی، راہزن کو کوئی سزا نہیں، روکتا ٹوکتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، کیا موسیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے میرے عدل کو؟ تو کہا کہ اللہ تو دکھلا کہ تو کیسا عادل ہے۔ کہا اس طرح کر، اپنے آپ کو لے جا صحرا میں، جنگل میں چلا جا، اور وہاں جا ایک تالاب ہے اور تالاب کے کنارے ایک درخت ہے، اور تو چلا جا اس تالاب پہ اور اس درخت کے اوپر چڑھ کے اپنے کو چھپا لے، اور پھر دیکھ میرے عادل کے کرشمے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں دیکھا تالاب تھا، اس کے کنارے ایک درخت تھا، آپ اس پہ چڑھے اور اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک گھوڑے سوار آیا، تھکا ماندہ تھا، وہ اترا، اس نے چونکہ پانی کی تلاش میں تھا، تالاب پہ پہنچا، وہ اترا سواری سے، اس نے اس سے پانی پیا، کچھ منہ پہ چھٹے مارے، اس کے اندر اس نے پیر رکھ کے بیٹھا رہا، کچھ دیر تک سانس لی اس نے۔ جب وہ تھکاوٹ دور ہوئی تو اب وہ جب جانے لگا تو اس کے پاس ایک درہم و دینار کی تھیلی تھی، جاتے وقت وہ درہم و دینار کی تھیلی کو بھول گیا اور وہ سوار ہو کے گھوڑے پہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک بچہ آیا، تھوڑی دیر گزری کہ ایک بچہ آیا۔ اب وہ بچہ اس تالاب سے، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے پانی پیا، تھوڑی دیر کے لیے سستایا، آرام کیا۔ اب جب وہ جانے لگا تو چونکہ تھیلی پڑی تھی درہم و دینار کی، وہ اس نے اٹھا کے وہ لیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی کلیم اوپر سے دیکھ رہے تھے، ان کو جلال آیا کہ اللہ یہ تیرا عادل ہے کہ تھیلی کوئی چھوڑ گیا ہے، تھیلی کوئی لے اور گیا ہے۔ آواز قدرت آئی، کلیم ذرا صبر تو کر، تو دیکھ تو صحیح کہ یہ میرے راز ہائے قدرت ہے کیا۔ اب وہ بچہ تھیلی لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک نابینا آ گیا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اب وہ تالاب کے کنارے بیٹھا، اس نے پیر پانی میں ڈالے، پانی کے بوک اپنے یہ مٹھی میں لے کے منہ پہ ڈالتا، پانی پیتا، خوش ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ گھوڑے سوار جو تھیلی بھول گیا تھا پیسوں کی، وہ واپس آیا، اور اس نے جو آ کے دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا نابینا۔ اس سے کہا کہ بھائی درہم و دینار کی تھیلی میری تو نے چرائی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی خدا کا خوف کر، نہ میری آنکھیں نہ میرے پاس کوئی شے ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، میں نے چرائی کس طرح، تو میں ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تو نے چرائی ہے، تو بے ایمان قسم کا آدمی ہے، لہذا ہو یا نہ ہو۔ وہ غضب اور غصے میں جو آیا نا تو اس نے اس اندھے کی گردن جو پکڑی اور پکڑ کے مروڑ کے اس کو قتل کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اوپر دیکھ رہے تھے، ان کو جلال آیا، کہا اللہ یہ کیا غضب، کہا ذرا صبر کر، دیکھ تو صحیح میں بتلاتا ہوں تجھے۔ کہا اللہ یہ کیا ہے کہ لے کوئی تھیلی گیا ہے، مار کوئی گیا ہے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ چلو تو آگے نہیں سنتا نہ سن، اتنی تو سن کہ دیکھ میرے راز ہائے قدرت کیا ہے، میرا نظام عدل کے تحت چل رہا ہے۔ وہ جو گھوڑے سوار ہے جو اپنی تھیلی بھول گیا تھا، وہ گھوڑا سوار چور تھا، اس نے جو بچہ اپنی تھیلی لے گیا ہے اس کی اٹھا کے اس کے باپ کی اس نے چوری کی تھی، اور اتنے پیسوں کی چوری کی تھی جتنے تھیلی میں تھے۔ میں اللہ آخر مالک نہیں ہوں، میں تو جانتا ہوں نا۔ ارے وہ گھوڑے سوار چور تھا، اس نے اس بچے کے باپ کی چوری کی تھی اور اتنے پیسے کی چوری کی تھی، وہ تھیلی اس کی نہیں تھی، اتنے پیسے کی چوری کی تھی جتنے تھیلی میں تھے۔ لہٰذا میں اللہ چونکہ عادل ہوں، میں نے کہا اس کا باپ مر گیا ہے، تنہا اس کا بیٹا وہ بچہ وارث ہے، لہٰذا میں نے وہ تھیلی اس کو پہنچائی ہے، وہ لے کے گیا ہے۔ اور اب میں نے یہ جو آیا ہے گھوڑے سوار اس اندھے کو مارا ہے، یہ پہلے اندھا نہیں تھا، یہ گھوڑے سوار یہ اندھا پہلے آنکھوں والا تھا، بعد میں اس کو بینائی میں اس سے یہ نابینا ہوا، بعد میں اندھا ہوا۔ اس نے اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کیا تھا۔ میں اللہ نے نعرہ لگانا ہے تو الحمدللہ بڑا بہترین مجمع ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لہذا میں اللہ نے یہ کیا ہے کہ دیکھ میں نے اس سے کہا ہے گھوڑے سوار سے کہ وہ دنیا میں ہی اپنے باپ کا بدلہ لے لے، تو یوں میرا نظام عادل چل رہا ہو۔ اب کسی کو کوئی پتہ ہے اس کا، اس طرح کی دلیلوں؟ ابھی آگے اور سنیے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اب جو انہوں نے یہ واقعہ اللہ کی آواز آئی، دیکھ کلیم جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی کرتا ہوں، میرے راز ہائے قدرت کو کوئی نہیں سمجھتا، میں اللہ جانتا ہوں۔ کہا ہاں، اب جو جا رہے تھے تو راستے میں ندی آئی، یہ نہر بہ رہی تھی، اس پہ چند بچے وہاں نہا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ایک نابینا اس ندی کے کنارے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اس کے لکڑی، اور دیکھ تو بچوں کو کھیلتا نہاتا دیکھ نہیں سکتا تھا، لہذا وہ وہیں بیٹھ کے پریشان تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، غوطے لگا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، کتنا اچھا ہوتا کہ تو بھی اس کو آنکھیں دیتا، تو یہ آنکھیں رکھے، یہ بھی تیری ندی میں نہاتا ان بچوں کے ساتھ، تو یہ بھی خوش ہوتا، تیرا شکر بجا لاتا۔ اللہ میاں نے آواز دی، موسیٰ میں حکمت کے راز جانتا ہوں، ان بچوں کو میں نے آنکھیں دی ہیں، ان کے لیے آنکھوں کا ہونا فائدہ مند تھا، اس کو میں نے بینائی نہیں دی، نابینا بنا دیا ہے، اس کو بغیر آنکھوں کے فائدہ پہنچا رہا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہا اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو بھی آنکھیں ملتی۔ کہا کلیم میرے راز قدرت کو جاننا چاہتا ہے تو پھر دیر کیوں کرتا ہے؟ کہا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا میں نے تجھے نبی بنایا ہے، اور نبی کے ہاتھ میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ کیوں نہیں اس کی آنکھوں پہ تو بسم اللہ کر کے ہاتھ پھیر دے، تو ہاتھ پھیرتا جائے گا، میں اللہ آنکھیں دیتا جاؤں گا۔ میں اللہ
ان کو میں اس کو آنکھیں دے دوں گا اور پھر تو میری قدرت کا تماشا دیکھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، بسم اللہ کر کے ہاتھ انگلیاں رکھی ان کی آنکھوں پہ، بس ابھی رکھنی تھی کہ اسے بینائی مل گئی۔ اب جو بینائی مل گئی تو کہا کلیم اب ذرا داس ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جاؤ اور دیکھ۔ اب جو ایک طرف کھڑے ہو گئے، اس شریف آدمی نے جس کو بینائی ملی تھی، جوان آدمی تھا، اس نے چھلانگ لگائی اس ندی میں۔ اب وہ نہانے لگا تو بچے تھے چھوٹے، ایک بچے کو پکڑتا اس کو غوطہ دیتا، وہ جب غوطے سے نکلتا تو اس کی حال ہوتی، وہ تو روتا پیٹتا ہوا ندی سے باہر خشکی پہ کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرے کو پکڑا، پھر اسے غوطہ دیا، پھر تیسرے کو پکڑا، پھر چوتھے کو پکڑا، پھر سب کو پکڑ کے اب سارے روتے ہوئے باہر نکل کے وہ رو رہے تھے، چیخو چلا رہے تھے۔ خود ایک آدمی وہ کھڑا تھا ادھر نہا رہا تھا، کلیم کو غصہ آیا، کہا اللہ اس کو اس کی جو آنکھیں دی ہیں واپس لے لے۔ کہا کلیم میں جو کہتا تھا میں اللہ عادل ہوں، میں جو کرتا ہوں حکیم ہوں، اس کے لیے آنکھوں کا نہ ہونا بہتر تھا۔ دیکھا آپ نے یہ ایک ہو کے خوش ہو رہا ہے، بھرے کا بھرا خاندان رو رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں تو اللہ حکیم ہے، عادل ہے، اس کے فیصلے ہی عجیب ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہے عادل الہی۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کہتے ہیں کہ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے پیغمبر؟ دین کے پہنچانے کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی نبوت کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا پڑھائیں گے اپنے بچوں کو؟ گھر میں کیا پڑھائیں گے انہیں؟ اپنی بیٹیوں کو جا کے کیا بتلائیں گے؟ آپ نے بتلانے نبوت کہتے ہیں اس کو کہ اللہ نے دین کے پہنچانے کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ دو چیزیں، دین کے پہنچانے کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ یہ دو شرطیں ہیں نبوت میں۔ 1,24,000 نبی بھیجے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری ہمارے نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بندوں کی ہدایت کے لیے آئے نا، اب یہ بندوں کی جو ہدایت کے لیے آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر، ہمارے نبی پہ آ کے نبوت ختم ہوئی۔ نبی ہمارے کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے۔ اب جب آپ دین پہنچانے کے لیے آئے تھے تو دین کے پہنچانے کا فریضہ تمام ہو چکا۔ توجہ فرمائیے، اب جتنے نبی تک بندے تھے وہ سب ہدایت پا چکے، ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی تھی، لذا نبی کا کام تمام ہوا۔ اب جو تمام ہوا تو نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نبی کی ضرورت ہی نہیں، لہذا نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن قیامت تک بندے تو آئیں گے نا، پیدا ہوتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے۔ ان کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نبی تو چلے گئے تو کوئی ہادی تو ہو جو ان کی ہدایت کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندوں کی ہدایت کے لیے مجھ سے پیغام لے کے مخلوق تک پہنچانا نبیوں کا کام تھا، لہذا نبیوں کا کام تمام ہو چکا۔ اب وہ چلے گئے، اب ضرورت ہے قیامت تک کے لیے اس دین مبین کی حفاظت کی اور بندوں کی ہدایت کی۔
تو اللہ نبیوں کے بعد ان کے اوصیاء بناتا ہے جن کو امام کہتے ہیں۔ اب امامت کیا ہے؟ امامت میں بھی دو چیزیں ہیں۔ امامت کہتے ہیں اس کو کہ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے امام بنائے۔ بات سمجھیے، نبی میں اور امام میں فرق ہے، نبوت میں اور امامت میں فرق ہے۔ نبوت کا کام کیا ہے؟ دین کا پہنچانا۔ امامت کا کام کیا ہے؟ پہنچائے ہوئے اس دین کی حفاظت کرنا۔ توجہ فرمائیے، نبوت کا کام آسان ہے، امامت کا کام مشکل ہے۔ اب جو وقت آئے اگر بچانے پہ، تو ایک وقت میں دین کو جو بچانا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر دین مال دینے سے نہیں بچتا تو مال بھی دے دو، اگر اولاد دینے سے نہیں بچتا، یعنی اگر مال دینے سے، اولاد دینے سے، جان دینے سے اگر بچتا ہے، اللہ نے فرمایا دین کو جو بچانا ہے تو مال بھی دے دو۔ اگر مال کے صدقے بچ جاتا ہے تب ٹھیک ہے، مال کے ذریعے سے نہیں بچتا، اولاد اگر دینی پڑتی ہے اولاد دے دو، جان دینی پڑتی ہے جان دے دو، سب کچھ قربان کر دو، لیکن دین کو بچا لو۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ دین کو بچا لو۔ اسی لیے حسین ابن علی امام تھے، نبی نہیں تھے۔ آپ کا فریضہ دین کا بچانا تھا، حفاظت کرنا تھا، لہذا اسی لیے آپ نے سب کچھ قربان کر کے دین بچا کے دیا۔ کچھ سمجھ میں آئیے بات؟ اب آپ گھروں میں جا کے کیا درس دیں گے اپنی اولاد کو کہ بھائی نبوت کہتے ہیں، اللہ نے نبی بنائے دین کو پہنچانے اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ امامت کے لیے بھی دو چیزیں، امام کیوں بنائے؟ امامت کہتے ہیں اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے اور بندوں کی ہدایت کے لیے امام بنائے۔ اب قیامت تک ہدایت چلتی رہے گی یا نہیں؟ تو قیامت تک کسی امام کا ہونا بھی تو ضروری ہے، تو قیامت تک دین کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو پتا چلا آج بھی کوئی امام ہے، آج بھی دین ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیزیں سمجھنے کی، یہ علمی گفتگو ہے میرے دوستوں۔ اس کے بعد ہے قیامت۔ قیامت کیوں ضروری ہے؟ توجہ فرمائیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب دیکھیے کہ امام اور نبی کے کیا صفات ہوتے ہیں۔ کوئی سامنے آ کے بندہ آپ سے دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، تو مان جائیں گے؟ یا کہتا ہے میں امام ہوں، مان جائیں گے؟ نبوت کے بھی صفات ہیں، امامت کے بھی صفات ہیں۔ نبی کے صفات کیا ہیں؟ جو نبی کے صفات ہوتے ہیں وہی امامت کے، امام کے صفات ہوتے ہیں۔ اب سنیے، نبی کی پہلی صفت کیا ہے؟ نبی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے، اللہ اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، دنیا کے کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھتا، کسی بندے سے تحصیل علم نہیں کرتا، بلکہ بذات خود اس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ اس پہ وحی کرتا ہے، اسے پیغام دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہوتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کوئی چیز پوچھو تو نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، اگر یہ کہے تو نقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منبر مدینہ پہ بیٹھ پہ
कायनात के अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद सलूनी सलूनी कब्ला अन तफ्किदूनी, मुझसे पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो, मैं अली तुम्हें बतलाऊंगा। एक मर्तबा हजरत उमर कहने लगे, या अली आप जो कोई सवाल करे तो आप जल्दी जल्दी उसको जवाब देते हैं, कुछ सोचते बोझते नहीं हैं, तो कभी तो कुछ सोचा करे ना। कहा क्यों? कहा शायद हो सकता है कहीं गलती हो जाए जवाब देने में। तो मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर ये बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहने लगा 10। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सोचा क्यों नहीं है? कहने लगे, मौला ये भी कोई सोचने की बात है, ये मेरे हाथ की उंगलियां तो मेरे सामने हैं। मुस्कुरा के कहा, है उमर जिस तरह तेरे सामने तेरे हाथ की उंगलियां हैं, पूरी कायनात इसी तरह अली के सामने है। अली को सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि अली का इल्म किसी से पढ़ा हुआ नहीं है, अली को अल्लाह इल्म देता है, अता फरमाता। मेरे दोस्तों और अजीजों, ये हैं उसूल दीन, ये चीजें हैं, इन पे दलाइल हो। ये अकीदा है कि अल्लाह हमारा रब है, मोहम्मद हमारे रसूल है, कुरान हमारी किताब है, काबा हमारा किबला है, अली और औलाद अली हमारे इमाम है, क़यामत पर हक है। इनका मानना हर बालिग और आकिल मुसलमान पर वाजिब है, बल्कि हर आकिल बालिग बंदे पर वाजिब है कि इनको माने। यही वो दीन मुबीन है जिसके उसूल हैं, यही उसूल दीन है। मेरे अजीजों याद रखो, ये दीन कोई सौखा नहीं बचाए, इस पे ज़हरा के बेटे का सब कुछ कुर्बान हुआ है। अहले बैत पैगंबर ने जो मुसीबतें झेल के बर्दाश्त करके ये दीन हमें दिया है, इस पे बहुत कुछ खर्च हुआ है। शब आशूर हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी। हज़रत जनाब उम्मे फरमा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हरम पाक करबला में मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद भी आई थी। जनाब कासिम इब्ने हसन भी थे, अब्दुल्ला इब्ने हसन भी थे। बीबी ने जब देखा कि हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है, तो आई जनाब कासिम को बुलाया और बुला के उनसे कहा, मेरा बेटा कासिम, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है, कल सुबह शहादतें होगी, कहीं ऐसा न हो कि तू रह जाए और ज़हरा मुझे गिला दे। कहा, माँ सुबह तो हो लेने दो, सबसे पहले मैं शहादत दूंगा। अब जो रोज़ सुबह आशूर हुई, जनाब इमाम हसन के फर्जंद आका जनाब कासिम चचा की बारगाह में गए और कहा कि चचा हाली में रुखसा मरने की इजाज़त दीजिए। मेरे आका ने सर से लेके पैर तक कासिम की ज़ियारत फरमाई, आंखों में आंसू भर आए और जवाब में इरशाद फरमाया, बेटा कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो, और जब मैं भैया के लिए उदास होता हूँ तो तुझे देख लेता हूँ, तुम्हें अभी इजाज़त नहीं मिलती। मायूस होके अब जो आके बैठे खैमे में तो रो रहे थे। जनाब उम्मे फरमा सामने आई, कहा, बेटा क्यों रोते है? कहा, अम्मा इसलिए कि चचा से इजाज़त लेने जाता हूँ, वो इजाज़त नहीं देते। कहा, बेटा रो नहीं, घबरा नहीं, आखिरी वक्त जब तेरे बाबा की शहादत हो रही थी, तेरे बाबा ने तेरे इस पहलू पे, बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और मुझे वसीयत की थी कि आखिरी जब मुश्किल मेरे बेटे पे आए तो उनसे कहना ये तावीज़ खोल के अपनी मुश्किल को हल करें। क्यों ना हो कि उस तावीज़ को खोल के ज़रा तू पढ़ तो सही, तेरे बाबे का लिखा क्या है। अज़ादारो जनाब कासिम ने वो तावीज़ खोला, खोल के आँखों से लगाया और बोसा लिया तो वो तहरीर न कोई कुरान की आयत थी न सूरत थी,
نہ حدیث تھی، بلکہ یہ ایک خط تھا مولا امام حسن کا اپنے بھائی غریب زہرا مظلوم کربلا امام حسین کے ہاں لکھا تھا۔ یہ خط ہے امام حسن کا، اے بھیا میرا سلام ہو آپ پہ جب غربت آ جائے اور آپ جب انتہائی مظلومیت کے عالم میں ہوں تو یہ میرا ادنا سا تحفہ بارگاہ رب العزت میں قبول کر لینا، اور اسے بھی یہ بھی تجھ پہ قربان ہوں گے، انہیں اجازت دے دینا۔ عزادارو، مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ خط لیا، کافی دیر تک زار و قدار روتے رہے، بلکہ میں نے اتنا پڑھا، راوی کہتا ہے پہلی مرتبہ میں نے حسین ابن علی کو اتنی بلند آواز میں روتے ہوئے دیکھا۔ اب حسین ابن علی کا گریہ بلند ہوا، عزادارو اجازت ملی، مولا غازی نے سوار کیا، اپنے بابا کا امامہ مولا حسن کا امامہ بیٹے کو پہنایا۔ راوی کہتا ہے مقتل نے یہی لکھا کہ سب سے پہلا شہید یہی ہے میدان کربلا میں کہ جو بغیر زرہ کے گیا ہے کارزار، فوج اشقیاء سے لڑا ہے۔ اس لیے لکھا انہوں نے کہ وجہ یہ تھی سن چھوٹا تھا، کوئی زرہ آپ کو پوری نہیں آتی تھی، آپ اسی کرتے میں گئے ہیں۔ عزاداروں میدان جہاد میں گئے، آپ نے جہاد شروع کیا۔ عالم یہ تھا کہ مولا حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، مولا غازی خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، جناب ام فروا نے مصلی بچھایا دعا مانگ رہی تھی، اللہ زہرا کی بارگاہ میں میری قربانی کو قبول کر لینا۔ اسی اثناء میں عزاداروں پوچھا اما فضا میرا بیٹا جہاد کر رہا ہے۔ عزاداروں اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا اما فضا جلدی کر جناب فروا سے کہے کہ دعا کے ہاتھ بلند کرے، اب جو تیرے بیٹے کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ کمینہ عرب کا بہادر ہے۔ عزاداروں یہ ارزق ملعون، خدا اس پہ لعنت کرے کہ اس کے 4 بیٹوں کو مولا قاسم نے فنار کیا۔ اب یہ اکڑتا ہوا اور منہ سے یہ لعاب پھینکتا ہوا یہ کمینہ آگے بڑھا۔ عزاداروں نصرت الہیہ میرے آقا قاسم کے شامل حال تھی، آگے بڑھ کے جو تلوار کا وار کیا، ایک ہی وار میں اس کا سر اڑایا، اس کو فنار کیا۔ عمر سعد کے لشکر سے آواز آئی، عمر سعد نے کہا اے کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ کوئی عام نہیں، علی کا پوتا ہے، اگر ایک ایک جاتا رہا تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عزاداروں اب کدھر سے تلواریں آ رہی تھی، کدھر سے نیزے چل رہے تھے، کدھر سے تیر آ رہے تھے، کدھر سے پتھر آ رہے تھے۔ عزاداروں ایک وقت آیا جناب قاسم زین زلزلہ سے فرش زمین پہ جھڑے۔ راوی کہتا ہے جو شہید فرش زمین پہ آتا تھا کہتا تھا ابا عبداللہ علیہ السلام ہمارا سلام ہو، لیکن قاسم نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا یا اماد رکنی، او چاچا میری مدد کو پہنچیے۔ عزاداروں حسین بپھرے ہوئے شیر کی طرح بڑھے، عمر سعد کی آواز آئی حسین کے پہنچنے سے پہلے، حسین زندہ قاسم کے لاشے پہ نہ پہنچے، اس پہ پہنچنے سے پہلے قاسم کا لاشا پامال کر دیا نا۔ عزاداروں مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے مشرق کو دوڑے، حسین ابن علی کے پہنچنے سے پہلے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ او میرے آقا گئے، عزاداروں قاسم شہید ہوئے۔ عزاداروں قاسم کی شہادت خیمے میں پہنچی، او بی بی نے کہا بی بی آؤ
میرا قاسم شہید ہو گیا ہے، آؤ میں تمہیں پرسا دوں۔ ام فروا کو بلاؤ، عزادارو ام فروا آئی، لیکن قاسم کا لاشا نہیں آیا۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی خیمے میں آئے، بہن نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ عزادارو بہن نے پوچھا بھیا آپ آئے ہیں، قاسم نہیں آئے، قاسم کا لاشا نہیں آیا۔ عزادارو حسین سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور رو کے کہا ضرور اٹھا کے لے آتا، اور لیکن قاسم کا لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔